आज मुझे पंजाब में चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के मौके पर एक देरीना मरहूम दोस्त बहुत याद आए। वो कहा करते थे कि ख़ास तौर पर इस मौके पे कि जब ये देखा कि पीटीआई का बहुत एहतमाम था और तमाम बंदोबस्तों के चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जीतने के मुकम्मल थे, लेकिन आखिरी लम्हे में आखिरी चंद लम्हात उनके लिए यकीनन इंतहाई मायूस कुन साबित हुए। हमारे दोस्त कहा करते थे, पंजाबी की एक वो मिसाल जिक्र किया करते थे, नाती धोती रह गई मैया पर मक्खी बह गई। बड़ा एहतमाम था, सब कुछ बंदोबस्त पूरे थे, लेकिन पीटीआई से और यकीनन मुकाफ लीग के लोगों से जो चूक हुई है वो ये भूल गए कि सियासत जैसा कि ये इम्कानात का नाम है और आखिरी लम्हे तक क्या सूरत हाल दरपेश होती है, उस वक्त तक मुस्तैद रहना, चौकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर अहम बात यह है कि आपको लाजमी तौर पर जो भी आपके सियासी और कानूनी हुकूक हैं, उनको मरूज़ खातिर रखते हुए आपको जो हदफ आपका मुकर्रर है, जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पंजाब की वज़ारत आला आपने हासिल करनी थी, तो इस ज़मन में जिस कदर एहतमाम ज़रूरी था बिलाशुबा आपने किया होगा, लेकिन नज़र ये आता है कि जब इंसान कुछ ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाए तो कुछ बुनियादी चीज़ें उससे लाजमी तौर पर सरफ नज़र हो जाती हैं। और इन्होंने यकीनन ये एहतमाम काफली के हवाले से, जो उनसे एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से इनको काम करना चाहिए था, शायद उसमें कसर रही कि आखिर वक्त में शुजात हुसैन जो पार्टी के सदर हैं, काफली के सदर हैं, और पीटीआई के काफली एक हलीफ जमात है, यकीनन इन्होंने उनको एतमाद में लेने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस शायद नहीं की, ये भूल गए। आपको नाज़रीन याद होगा कि पिछले वीलॉग में भी हमने ये बावर कराया था कि देखें, मोहतरम इमरान खान साहब मलूज़ रखें कि नून लीग जो यकीनन एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमात थी, उसका वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जिसका मतलब वाज़े तौर पर यही था कि तमाम इदारों को, तमाम रियासत के इदारों को सिविल सुप्रीमेसी के तहत आना चाहिए, सिविल हुकूमत के, सिविल रूल के ताबे होना चाहिए, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। और इस हवाले से वो इस्टेब्लिशमेंट की एक मुकाबिल जमात के तौर पर उभरी थी और एक मखासमत की सी फिजा मुसलसल मौजूद भी थी। लेकिन फिर उसके बाद जो मुल्की हालात पिछले 4 साल में हुए, उन मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए कि अगर वो हालात प्रोलॉन्ग करते हैं, अगर वो हालात मजीद इसी तरह से आगे जाएंगे, अफरा तफरी के हालात, महंगाई के हालात, दुनिया में तन्हा रह जाने के हालात, गर्ज ये कि
جس قدر بھی ایک ریاست کے لیے نقصان دہ حالات تھے، اگر یہ اسی طرح سے صورتحال رہی تو یقیناً وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جب پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے گا، جب پاکستان خدا نخواستہ دنیا میں بالکل تنہا رہ کر مسائل سے دوچار ہو جائے گا، اور اندرون ملک عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، دہشت گردی اور یہ سارے امراض جو مسلسل موجود ہیں، کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہے، تو ان حالات کے تناظر میں یقیناً جو یہاں پر 70 سال سے 75 سال سے سیاست کے معاملات میں دخیل اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں ہیں، انہوں نے ادراک کیا کہ معاملات نہیں چل رہے۔ دیکھیں ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی یہاں پر فوج کا عمل دخل قائم ہو گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا عمل دخل قائم ہو گیا تھا، جو یقیناً پسندیدہ نہیں ہے، جو یقیناً انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور ملکی حالات جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں یہ یقیناً اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت بن چکی ہے کہ یہاں کے سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے دخیل ہے۔ اب ایک سیاسی جماعت ہونے کے اعتبار سے خان صاحب کے سامنے تھا، پی ٹی آئی کے سامنے تھا کہ نون لیگ جو کسی وقت میں اسٹیبلشمنٹ مقابل جماعت تھی، اس وقت وہ اس کے ساتھ مفاہمت کے عمل میں داخل ہو چکی ہے، مفاہمت کے بندھن میں بندھی ہوئی۔ اور پھر دوسری طرف قاف لیگ تھی جس کے ساتھ خان صاحب یقیناً اس لیے پینگیں بڑھا رہے تھے کہ ان کے امیدوار کو، ان کے پارلیمانی لیڈر جناب پرویز الہی صاحب کو پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، یعنی کہ پی ڈی ایم نے اپنا امیدوار وزارت اعلیٰ کے لیے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو اپنا امیدوار بنانے کی کوشش کی تھی، اور وہ خان صاحب نے پھر انہیں اپنا امیدوار بنا لیا۔ لیکن خان صاحب یہ بات بھول گئے کہ قاف لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جیب کا سکہ ہے۔ ایک طرف نون لیگ ہے جو ان سے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کے عمل میں داخل ہو چکی ہے، دوسری طرف قاف لیگ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے جیب کا سکہ ہے، اور تیسری بات جو پیش نظر رہنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ آپ کی 4 سالہ یا 3.5 سالہ جو بھی مدت ہے، اس مدت میں جو مسائل پیدا ہوئے، اس مسائل سے نکلنے کے لیے، ان مسائل سے نکلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ یہ مفاہمت کا ڈول ڈالا، مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، اور ایک لاہ عمل کے تحت آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک نیا نظام، ایک نیا اہتمام سیاست میں کیا گیا، اختیار کیا گیا۔ بخوبی ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی چھپا راز نہیں ہے، یہ کھلا راز ہے کہ یہاں پر سیاست میں کوئی بھی تشکیل، کوئی بھی اہتمام جس قدر اسٹیبلشمنٹ معاملات میں دخیل ہے، اس کی مرضی کے بغیر، اس کو ناراض کر کے اس کے مقابل آ کر نہیں کیا جا سکتا، کوئی اہتمام نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے پارٹیاں اعلی کار اگر نہیں بھی بنے گی
کچھ پارٹیاں، سیاسی جماعتیں جو اعلی کار نہیں بھی بننا چاہیں گی، لیکن اقتدار لینے کے لیے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمانہ رویہ لازمی طور پر اپنانا ہوگا، جو پوزیشن اس وقت ہمارے سیاسی نظام میں اسٹیبلشمنٹ کو حاصل ہو چکی ہے۔ یہ میں پھر آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور جب تک یہ بھی پیش نظر رہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سول رول کے تابع خود کو لانے پر آمادہ نہیں ہوتی اور اپنی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز میں واپس نہیں جاتی، پاکستان سے یہ میں پہلے بھی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک سیاسی استحکام نہیں آتا، سیاسی استحکام کے نتیجے میں معاشی استحکام اور پھر امریکی سامراجی مالیاتی اداروں کی غلامی سے پاکستان نہیں نکلتا۔ اس وقت تک ہم پاکستان کے کسی اچھے مستقبل کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اس ضمن میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جس قدر خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، انتہا پسندی ہے، بنیاد پرستی ہے، دہشت گردی ہے، ڈرگز کا مسئلہ ہے، غرض کہ جس قدر سماجی برائیاں اور مسائل ہمیں اس وقت یہاں درپیش ہیں، اس تمام کی اگر آپ کھوج لگائیں، آپ اس کی تہہ میں کارفرما بنیادی تلخ حقائق کو دیکھیں تو اس میں یہ بات ملے گی کہ آج یقیناً ہم ان حالات سے جو دوچار ہیں، تو یہ امریکی سامراجی غلبہ، سرمایہ دارانہ تسلط اور فوجی آمریت کے مائنڈ سیٹ اور 2 نمبر اسلام، علماء سو، ڈبے پیر، ان کے گٹھ جوڑ کی بالادستی کے نتائج ہیں، جو بکھرے پڑے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، اور ہمارے قوم کو، ہمارے جسد قومی کو ایک گھن کی طرح یہ کھا رہے ہیں۔ میرے قابل احترام ناظرین، میں اس موقع پر یہ عرض خان صاحب سے خاص طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے امریکہ سے، امریکی سامراجیت سے آزادی کا نعرہ لگایا، یہ نیریٹو دیا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے سامنے کھڑے ہونے کا تاثر قوم کو دیا۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس موقع پر پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں سچے ہیں تو دیکھیے، الیکشن میں آپ سارا اہتمام کرنے کے باوجود آپ وزارت اعلیٰ کا الیکشن آپ نہیں جیت سکے، اور آپ کے ایک اتحادی نے، آپ کے اتحادی کے صدر نے دوسری طرف فیصلہ کر لیا۔ اب آپ اس پر کوئی قانونی گرفت بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے کہ ان کے صدر نے، اس پارٹی نے، وہ آپ کی پابند پارٹی تو نہیں ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، جو ہونا تھا سو وہ ہو گیا۔ برائے مہربانی قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں میری خان صاحب سے دستبستہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں، اس وقت وہ مخاصمت کا، عدم مفاہمت کا، دنگ فضیلے کا، لڑائی کا اور الزام تراشی کا، دشنام ترازی کا، برائے مہربانی اس رویے کو ترک کریں، سوسائٹی سے پولرائزیشن کو دور کریں۔ قوم کو اس وقت میں جس قدر وحدت کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی پیش نہ آئی ہو۔ ملک کی سلامتی داؤ پر ہے، ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو ایک اپوزیشن میں رہ کر ایک بہت مؤثر کردار آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جتنے جتن آپ نے کرنے تھے کر لیے، کچھ نہیں ہو سکا، اور کیوں نہیں ہو
سکا. اس حقیقت کو، اس تلخ حقیقت کو آپ سمجھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت مصلحتوں میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ موجودہ حالات میں وہ چلنے پر آمادہ ہو، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ آپ اس بحران سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں نکال سکتے. اسٹیبلشمنٹ جب کسی سیاسی جماعت کو لے کر آتی ہے تو اس کی 3 شرائط لازمی طور پر ہوتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ان سے لائل ہو، یعنی ان کی اچھی اعلی کار. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عوام کو یقیناً اس میں اپنی مقبولیت برقرار رکھ سکے. اور تیسری لازمی شرط یہ ہوتی ہے کہ کارکردگی میں اہلیت کا ثبوت بھی دے. بلا شبہ آپ نے 2 چیزیں پہلی بڑی اچھی مینٹین رکھی 3.5 سال میں، لیکن کارکردگی کے اعتبار سے جو درکار کارکردگی تھی وہ آپ نہیں کر سکے. تو اب جو حالات ہمیں درپیش ہیں اس میں آپ کا نمبر نہیں لگ سکتا. یہ اس کو یقیناً اس موقع کو ٹھیک ہے، آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے اس وقت یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوگا، لیکن اس کو مواقع میں بدلیں، اس کو اپنی تعمیر کے لیے گارا بنائیں، بجائے اس پر کڑنے کے اور پھر رد عمل میں آ کر قوم کے لیے مزید مسائل کھڑے کر دینے کے. اس وقت اس کو اپنی تعمیر کے لیے گارا بنائیں. آپ کے پاس نوجوانوں کی ایک کھیپ ہے، انہیں مایوس مت کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو برائے مہربانی تبدیلی کے لیے کسی نظریے پر تو غور کر رہے ہیں، کوئی نظریہ تو اپنا لیں. اس وقت آپ کی جماعت کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، معذرت سے میں عرض کروں گا، پی ٹی آئی کے پاس کوئی نظریہ نہیں. سب سے پہلے اپنے نظریے کو کھنگالیں. پھر ایک شخص کے سینگ پر پوری پارٹی کو کھڑا کرنا درست عمل نہیں ہے. یہ آمریت کو، پارٹی سے آمریت کو ختم کریں، جمہوری بنیادوں پر اس کو استوار کریں، اور گراس روٹ لیول تک لوگوں کو مشاورت کے عمل میں شریک کریں، نیچے تک منظم کریں، با اختیار بنائیں. اور پھر اس طاقت کے ساتھ عوام کو مسلسل آپ پولیٹیکلی ایجوکیٹ کریں، اور یقیناً مستقبل آپ کا ہوگا. اور میں پھر عرض کرتا چلوں اور یاد دلاتا چلوں کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ سامراجی غلامی سے پاکستان کو نکالنا چاہتے ہیں اور تمام اداروں کو بشمول اسٹیبلشمنٹ کے سول رول کے تابع لانا چاہتے ہیں، تو میرے محترم خان صاحب، درخواست یہ ہے کہ تمام قومی اجزاء سے مل کر ایک نیا میثاق جمہوریت اختیار کریں، ایک بنیادی میثاق معیشت اختیار کریں، ایک نیا عمرانی معاہدہ اس کی طرح ڈالیں. یہ وقت ہے، اور اس وقت میں ہمیں سوچنا ہوگا اور درست فیصلے کرنے ہوں گے، اور ان فیصلوں کے لیے یقیناً ہمیں وحدت اختیار کرنی پڑے گی، مخاصمت ختم کرنی ہوگی، مفاہمت اختیار کرنی ہوگی، دشنام ترازی بند کرنی ہوگی، لاقانونیت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، اور ہمیں قوم کے سامنے ایک واضح لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا، جس میں بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے اور بار بار اس کو عرض کرنا ضروری ہے، ذہن میں نقش کرنے کے لیے، دل و دماغ میں نقش کرنے کے لیے، کہ ہمارا سیاسی استحکام کا معاملہ، معاشی استحکام کا معاملہ
جب تک ہم ایک آزاد اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام، اکاؤنٹیبلٹی کا کمیشن اختیار نہیں کرتے، نہیں بناتے، نہیں اپناتے، ہم نہ معیشت میں بہتری لا سکتے ہیں، نہ سیاست میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ایک آزاد الیکشن کمیشن قائم نہیں کر لیتے۔ ہمارے میثاق جمہوریت کی، نئے میثاق جمہوریت کی یہ لازمی 3 بنیادیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 ادارے، ان کو قرار واقعی طور پر بننا چاہیے۔ ہماری عدالتیں آزاد ہونی چاہیے، آزاد الیکشن کمیشن وجود میں آنا چاہیے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آپ دیگر قومی اجزاء کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور دیگر قومی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک میثاق کے تحت ہی اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً جب اس کے تحت نظام تشکیل پائے گا تو اس میں حق بے حقدار رسید، حق کو حق لازمی طور پر میسر آ جائے گا۔ السلام۔